Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Imran Sir from FEI. This is class 10th history chapter number 5 print culture and the modern world lecture number first. तो इस चैप्टर में हम प्रिंट के रिलेटेड पढ़ेंगे तो मॉडर्न वर्ल्ड को किस तरह से प्रिंट ने शेप दी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आज हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि जो प्रिंट इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, जो कि न्यूज़पेपर, जर्नल्स, बुक्स या इसके अलावा डायरीज वगैरह में हमारे पास अवेलेबल है। एक वक्त ऐसा था कि जब ये प्रिंट अवेलेबल नहीं था तो लोग क्या करते थे, लोग हाथों से लिखते थे। तो हाथों से लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। जब कोई किताबें वगैरह भी लिखता था तो उसकी कॉपी बनाना नामुमकिन हो जाता था। तो इसके लिए बहुत आला दर्जे के जो कैलीग्राफर्स थे, जो कैलीग्राफी में काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं स्किल्ड होते थे, उन्हीं से वो किताबें वगैरह लिखाई जाती थी। क्योंकि कैलीग्राफी का मतलब होता है जो खुशखत हो, जिनकी राइटिंग वगैरह बहुत ही खूबसूरत होती है। इसके अलावा अगर हम देखें, आजकल हम देखते हैं कि प्रिंट मैटर जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ है। अगर हम देखें, प्रिंट की भी अपनी एक हिस्ट्री है जिसने हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा शेप दी है। अगर हम देखें, आजकल हमारी जो लाइब्रेरीज वगैरह भरी पड़ी है तो ये मॉडर्न मैकेनिकल प्रिंटर्स की वजह से है। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है तो उस पर एक नज़र डालते हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले अर्लीस्ट प्रिंटेड बुक जो है डेवलप हुई चाइना से, और चाइना के बाद वो जापान और कोरिया में शुरू हुई। कहा जाता है कि 576 AD ऑनवर्ड्स जो बुक्स वगैरह थी, हम कह सकते हैं चाइना से प्रिंट होकर किस तरह से होती थी, रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। तो उसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते थे। लोग हाथों से भी लिखते थे, लेकिन टाइम बचाने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि आम लोग उस तरह के वुड ब्लॉक्स पे वो नकाश या कारीगरी नहीं कर सकते थे। मैं आपको उसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये वुड ब्लॉक प्रिंटर्स है। जैसे कि आपने कोई सील वगैरह देखी होगी, स्टैंप देखी होगी, तो वहाँ पे जो हरूफ वगैरह होते हैं उनको कारीगरी के हिसाब से वहाँ पे बनाया हुआ होता है। उसके बाद उस पर इंक लगाई जाती है और उसके बाद पेपर के अगेंस्ट उसको छाप दिया जाता है, जिस पर उसका जो है वो नंबर वगैरह पूरी तरह से आ जाता है। तो चाइनीज लोगों ने इस तरह की वुड ब्लॉकिंग प्रिंटिंग को तरजीह दी और उससे काफी ज्यादा वक्त बचाया। लेकिन ये छोटी किताबों के लिए मुयसर था, ये पॉसिबल था। बड़ी किताबें लिखने के लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे अकॉर्डियन बुक, तो चाइनीज अकॉर्डियन बुक वो इस तरह से होती थी, उनमें रस्सी जैसी लगी हुई होती थी, उसके 5 या 8 पेजेस, इस तरह से आजकल मॉडर्न कार्ड्स वगैरह होते हैं, जब हम स्पेशल डेज पर किसी को गिफ्ट करते हैं वो, तो उसी तरह की किताबें वगैरह बनाई जाती थी जिनमें हाथों से भी लिखा जाता था और इसके अलावा वुड ब्लॉक प्रिंटर्स की वजह से भी कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह छपाई जाती थी। उसको अकॉर्डिंग बोलते। वेरियस अदर यूजेस ऑफ प्रिंटेड मैटर इन चाइना, तो चाइना ने इसके अलावा किन किन चीज़ों में प्रिंटिंग मैटर या प्रिंटेड मैटर का इस्तेमाल किया। तो कहा जाता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है 5th-6th सेंचुरी AD से ही वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में जो भी अपॉइंट होते थे चाइना में, उनको एग्ज़ाम दिया जाता था। जिस तरह से हमारे यहाँ सिविल सर्विस एग्ज़ाम में IAS वगैरह का एग्ज़ाम होता है, IPS का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह के एग्जामिनेशंस वगैरह चाइना में होते थे। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से वो आसान हो गए, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज पेपर्स वगैरह प्रिंट किए जाते थे, जो स्टूडेंट्स वगैरह में बांट दिए जाते थे ताकि वो एग्ज़ाम दे सके।
اس کے علاوہ جو پرنٹ میٹر تھا اب وہ اسکالر آفیشلز کے پاس ہی نہیں بلکہ مرچنٹس وغیرہ بھی اس کا استعمال کرتے تھے ٹریڈ انفارمیشن وغیرہ کے لیے. تو اگر ہم دیکھیں تو ریڈنگ ایک لیجر ایکٹیویٹی بن گئی چائنا میں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں آج کل بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے لیجر ٹائم میں الگ الگ بکس وغیرہ پڑھتے ہیں. اسی طرح چائنا میں جب وڈ بلاک پرنٹنگ عام ہونے لگی تو وہاں کی جو امیر عورتیں وغیرہ تھی انہوں نے اپنی مطلب جو کتابیں وغیرہ تھی اپنی ورک جو ہے وہ پبلش کرنی شروع کر دی، جس میں پوئٹری پلیز وغیرہ شامل تھے. اس کے علاوہ نیو ٹیکنالوجی جب آ گئی، اگر ہم بات کریں چائنا میں پہلے سے ہی ہاتھوں سے لکھائی ہوتی تھی، وہ بھی عام تھا. اس کے علاوہ وڈ بلاک پرنٹنگ سے بھی کام چلتا تھا. لیکن لیٹ 19th سینچری میں جو میکینیکل پرنٹرز وغیرہ وہ ویسٹ سے آئے، ویسٹرن کنٹریز سے، مطلب جرمنی میں اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد باقی یورپین کنٹریز میں پھیلا. اس کے بعد یہ میکینیکل پرنٹر جو ماڈرن پرنٹرز ہمارے سامنے آج کل ہے، جن سے بکس وغیرہ پبلش کی جاتی ہے، نیوز پیپرز جرنلز وغیرہ چھپائے جاتے ہیں، اس طرح کے پرنٹڈ پریس وغیرہ لیٹ 19th سینچری میں چائنا وغیرہ میں دیکھنے کو ملے. اور شنگھائی جو کہ ایک بہت بڑی سٹی ہے یہاں پہ چائنا میں، تو وہ ہب بن گیا اس کا. تو میکینیکل پرنٹنگ پریس وغیرہ وہ پھر چائنا میں عام ہونے لگا، لیکن اس سے پہلے وڈ بلاک پرنٹنگ کا وہاں پہ دبدبا تھا. اس کے علاوہ پرنٹ ان جاپان، تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو پرنٹ ہے وہ پہلے وڈ بلاک پرنٹنگ وغیرہ یہ جو کیلیگرافی تھی ہینڈ ریٹن وغیرہ، تو وہ چائنا سے جاپان گئی بدھسٹ مشنریز کی بدولت. تو بدھسٹ مشنریز اپنا مذہب پھیلانے کے لیے چائنا سے جاپان وغیرہ گئے. کہا جاتا ہے کہ 1768 1770 میں جو ہینڈ پرنٹنگ ٹیکنالوجی وغیرہ ہے وہ چائنا نے ہی انٹروڈیوس کی جاپان میں. تو وہاں پہ جو سب سے پرانی بدھسٹ بک ہے ڈائمنڈ ستر، وہ سب سے پرانی جاپانیز بک مانی جاتی ہے، لیکن اس کی اوریجنل کاپی اس وقت کسی کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن جو چائنیز ڈائمنڈ ستر ہے اس کی تصویر یہاں پہ ہے. ایکچولی یہ ڈائمنڈ ستر جو چائنیز کا ہے تقریباً ارلی 20th سینچری میں یہ ملا تھا. آج کل یہ برٹش لائبریری میں موجود ہے. تو اس میں الگ الگ جو پینٹنگ وغیرہ ہے یہ ہاتھوں سے بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ وڈ بلاک السٹریشن وغیرہ سے یہاں پہ یہ چھاپا گیا ہے، جو انفارمیشن وغیرہ اس پہ ملتی ہے. تو یہ 6 شیٹس کی کتاب ہے، وڈ کٹ السٹریشن ایک سائڈ میں دیے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو پکچرز وغیرہ ہے یہ پرنٹ کیے گئے ٹیکسٹائلز پر، کپڑوں پر. اس کے علاوہ پلینگ کارڈز پر، تاش وغیرہ کے پتے جو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پیپر منی، تو پیپر منی عام ہونے لگی. سب سے پہلے یہ چائنا میں بنائی گئی، اس کے بعد جاپان وغیرہ میں پھیلنے لگی. اگر ہم بات کریں میڈیول جاپان میں، تو میڈیول جاپان میں جو پوئٹس پروز رائٹرز وغیرہ تھے وہ ریگولرلی اپنی کتابیں وغیرہ یا جو اپنی پوئٹری وغیرہ تھی اس کو پبلش کرتے تھے. تو اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں ویژول مٹیریل لیٹ انٹرسٹنگ پبلشنگ پریکٹسز، جیسے کہ الگ الگ جو تصویریں وغیرہ بنائی جاتی تھی ان کتابوں وغیرہ پر، اس سے لوگوں کا رجحان زیادہ اس کی طرف کھینچ جاتا تھا اور لوگ اس کو کافی زیادہ پسند کرتے تھے. اس کے علاوہ پرنٹ کمز ٹو یورپ، تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے پرنٹ کس طرح سے پھر یورپ گیا. یہ جو وڈ بلاک پرنٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کس طرح سے یورپ گیا. کہا جاتا ہے کہ ایک انسان تھا جس کا نام تھا مارکو پولو. وہ ایک وینیشین مرچنٹ تھا. وینیشیا ایک بہت بڑا شہر ہے اٹلی کا. تو وہاں کا وہ ایکسپلورر تھا، رائٹر تھا، مرچنٹ تھا. تو سلک روٹ کے ذریعے 1271 سے لے کر 1295 تک وہ ایشیا کی الگ الگ کنٹریز میں گھوما. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چائنا میں اس وقت یوان ڈائناسٹی چل رہی تھی، وہ رول کر رہی تھی. اور اگر ہم بات کریں بہت ساری چیزیں جو چائنا میں مارکو پولو نے دیکھی، جس میں پورسلین تھا. پورسلین ایک قسم کا سیرامک وغیرہ جو مٹیریل بنایا جاتا ہے، الگ الگ چیزیں ان سے بنائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کول کا کس طرح سے چائنیز استعمال کرتے تھے، گن پاؤڈر کا استعمال کرتے تھے،
پیپر منی کا یا ایکزوٹک پلانٹس اینیملز وغیرہ یا اس کے علاوہ ووڈ بلاک پرنٹنگ. تو یہ سب چیزیں جب مارکو پولو نے دیکھی، جب وہ واپس گیا تو اس وقت وینیسیا اور جنیوا کا وار چل رہا تھا. یہ دونوں ہی الگ الگ شہر ہے اٹلی کے. تو وہاں پہ اس وار کے دوران مارکو پولو کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر 1299 میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اس دوران انہوں نے کتاب لکھی تھی، تو اس کتاب کے ذریعے یہ ساری انفارمیشن لوگوں تک پہنچی کہ چائنا میں کون کون سی چیزیں ہیں، اور اس سے کافی زیادہ لوگوں میں رجحان بڑھا کہ ہمیں بھی چائنا جا کر یہ چیزیں دیکھنی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ نالج جو مارکو پولو اپنے ساتھ لایا ہے، اس کو اگر وہ شیئر کرے گا اپنی کنٹری میں، یہ ووڈ بلاک وغیرہ لوگوں کو سکھائے گا کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، تو یہ ٹیکنالوجی سے ہم مدد لے سکتے ہیں. تو اس کے بعد مارکو پولو نے ویسا ہی کیا. انہوں نے اٹلی میں اس طرح کی پرنٹنگ ٹیکنالوجی شروع کی، ووڈ بلاک پرنٹنگ، اور باقی یورپین کنٹریز میں بھی وہ پھیلنے لگی. اس کے ساتھ ہی ڈیمانڈ آف بکس بڑھنے لگی. بک سیلرز وغیرہ جو تھے انہوں نے الگ الگ کنٹریز میں بکس وغیرہ ایکسپورٹ کرنی شروع کی. اس کے علاوہ جو سکرائبرز تھے انہوں نے کام کرنا شروع کیا بک سیلرز کے لیے، تاکہ یہ جو بک سیلرز سے زیادہ کتابیں لکھ سکے، یا ان کو ووڈ بلاک پرنٹنگ سے السٹریشنز وغیرہ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پرنٹنگ مٹیریل جو ہے وہ پرنٹ کر سکے، اور الگ الگ کتابیں جو زیادہ سے زیادہ مقدار میں بنے گی ان کو پھر وہ بھیجے. اس سے کتابیں کیا ہوں گی، اس سے کتابیں جو ہے وہ سستی پڑ جائیں گی لوگوں کو. تو جو لکشری ایڈیشنز تھے، جو امیر لوگ تھے، وہ ابھی بھی ہینڈ ریٹن میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی اسی کا استعمال کرتے تھے، اسی کو پسند کرتے تھے، جو کہ ایکسپینسو ویلم پہ لکھا جاتا تھا. ایکسپینسو ویلم کا مطلب ہوتا ہے اینیمل سکن. تو اینیمل سکن پہ یہ چیزیں لکھی جاتی تھی، تو یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہوتی تھی. تو جو ایرسٹوکریٹک فیملیز وغیرہ تھی وہ انہی قسم کی کتابوں کو پسند کرتے تھے. یورپ وائڈلی اسٹارٹڈ یوزنگ ووڈ بلاک ٹو پرنٹ ٹیکسٹائلز، پلینگ کارڈ. جس طرح سے چائنا کے بعد جاپان نے ٹیکسٹائلز، پرنٹ کا یہ پلینگ کارڈز یا الگ الگ چیزوں پہ ووڈ بلاک سے یہ پکچرز وغیرہ ڈپکٹ کرنی شروع کی. اسی طرح سے یورپ نے بھی کی. انہوں نے بھی بریف ٹیکسٹس وغیرہ لکھنے شروع کی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں پرنٹ کرنی شروع کی ووڈ بلاک پرنٹنگ کے ذریعے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹاپک ہے لمیٹیشنز آف مینوسکرپٹس. تو مینوسکرپٹس یا مینوسکرپٹس جو ہے، مینوسکرپٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگ ہاتھوں سے لکھائی کرتے ہیں. تو ہاتھوں کی لکھائی، اگر ہم بات کریں اس کی لمیٹیشنز کیا تھی، اس کے ڈرا بیکس کیا تھے، تو ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹس جو تھے یہ ایور انکریزنگ ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل ایک انسان کتاب لکھتا تو اس کی کاپی کرنا، ہاتھوں سے لکھنا، جب دوسرا انسان اس کو لکھے گا تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا، اور یہ بھی محسوس ہوگا کہ پوری طرح سے وہ جو کاپی ہے وہ یا کتاب ہے وہ کاپی نہیں کر پائے ہے دوسرا انسان. اس کے علاوہ کاپینگ واز ایکسپینسو. اگر کوئی انسان کتاب لکھنے بیٹھتا یا کاپی کرنے اس کو بیٹھتا تو اس کو کافی زیادہ ٹائم لگتا تھا. تو یہ کافی ایکسپینسو ہوتا تھا، لیبرس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا تھا، محنت لگتی یا زیادہ لیبر لگتے، ٹائم کنزیومنگ پروسیس تھی. تو یہ جو مینوسکرپٹس وغیرہ تھے یہ فریجائل تھے. فریجائل کا مطلب ہوتا ہے ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ یہ جو مینوسکرپٹس وغیرہ تھے پہلے جو تھے پتوں پر لکھے جاتے تھے، ویلم پہ لکھا جاتا تھا یا دوسری کسی چیز پر لکھا جاتا تھا، تو ان کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا ایز کمپیئر ٹو پیپر. تو پیپر بھی بعد میں ہی آیا سلک روٹ کے ذریعے ہی یورپین مارکیٹس وغیرہ میں. تو دیئر سرکولیشن ریمینڈ لمیٹڈ. تو جو ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں ان کی سرکولیشن کم تھی، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی. اب جو ووڈ بلاک پرنٹنگ تھی اس سے تو چھوٹی چھوٹی کتابیں بنتی تھی یا امیجز وغیرہ بنا کر وہ پرنٹ کرتے تھے، کیونکہ ووڈ بلاک کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی. اگر فار ایگزامپل کوئی بک 100 پیجز کی ہوتی تو کتنے پیسز وہ لاتے اور ان پر وہ حروف وغیرہ گھڑتے. تو یہاں پر ضرورت تھی
ایک ایسی ٹیکنالوجی کی، ایک ایسی مشین کی جو زیادہ سے زیادہ پرنٹ کرے کوئکر اینڈ چیپر پروڈکشن ہو، تاکہ چیزیں سستی پڑ جائے لوگوں کو، کیونکہ جتنی زیادہ پرنٹ زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ لوگوں کو وہ کتابیں وغیرہ سستی پڑیں گی۔ تو اس کے لیے کیا کیا گیا، اس کے لیے میکینیکل پرنٹنگ مشین بنائی گئی۔ تو انشاءاللہ اگلا آنے والا ٹاپک ہمارے پاس وہی ہے، تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اسٹے سیف، فی امان اللہ۔